नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बिहम्दिही तआला आज हम दुरूस इरफानुल कुरान की ऑनलाइन एक नशिस्त में हाजिर हैं, जिसमें हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू चल रही है सूरह बकरा के अंदर जो खालिक कायनात ने मुत्तकीन की सिफात का जिक्र किया है। पिछली नशिस्त में हमने तफसील के साथ मुत्तकीन की जो सिफ्त ईमान बिल गैब है, जो पहली सिफ्त सूरह बकरा के अंदर खालिक कायनात ने उनके बारे में नाजिल फरमाई, उसका हमने तफसील के साथ बयान किया। और आज की इस नशिस्त में मुत्तकीन की दूसरी सिफ्त, दूसरा वस्फ इकामत सलात, नमाज कायम करना, वो आज आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सलात इसके बहुत सारे मानी हैं, लेकिन अगर उन मानी में से एक माना आपके सामने जिक्र करूं, वैसे तो लफ्ज़ सलात वो नमाज के लिए भी आया है, जिक्र के लिए भी आया है, इस्तिग़फ़ार के लिए भी आया है, कुर्बत के लिए भी आया है, रहमतों और बरकतों के नज़ूल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन लफ्ज़ सलात का एक माना ये है कि किसी चीज़ को आग की तपश में रखकर उसको बिल्कुल सीधा कर देना। अगर किसी चीज़ को आग की तपश में रखा जाए और उसको बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो इसको सलात कहते हैं। और हमारे देखने में आया है बहुत सारे इलाकों में जब लकड़ी को सीधा करना होता है, बिलखुसूस बांस की लकड़ी को, तो उस वक्त उसको पहले आग की तपश के अंदर डाला जाता है, आग में डाला जाता है, जिससे वो लकड़ी नरम और लचकदार हो जाती है। जब वो लकड़ी आग की तपश से नरम और लचकदार हो जाए तो उसके बाद उसको सीधा करना ये आसान होता है। इसी तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपने आप को दिन में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़ा करता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह के यहाँ इज्जो इनकिसारी बजा लाता है, तो उसके नफ्स की जितनी भी कजी होती हैं, जितनी भी कमियां होती हैं और जितने भी इंसान के गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है और आतिशे कुर्बे इलाही की हिद्दत से जितनी भी नफ्स की कनियां होती हैं, कमियां होती हैं, उनको दूर फरमा देता है। और अगर नमाज को देखा जाए तो नमाज हर चीज खालिक कायनात ने जो भी पैदा फरमाई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ नमाज पढ़ती है, तस्बीह करती है, हम्द करती है। जैसा कि खालिक कायनात ने सूरह नूर की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाया, अलम तरा अन्नल्लाहा युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्द वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद अलिम सलातहु व तस्बीहा। खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया कि जमीन के अंदर और आसमान के अंदर जो चीज भी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह कर रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कर रही है।
اور آگے ارشاد فرمایا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، حتیٰ کہ پرندے بھی آسمان کی بلندیوں میں ہوں یا جہاں پر بھی ہوں وہ خالق کائنات کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اور ہر شے، خواہ وہ انسان ہے، خواہ وہ جانور ہے، خواہ وہ پرندہ ہے، اس چیز کا تعلق کوئی کیڑا مکوڑا ہے، رینگتے جانور ہیں، پہاڑ کی کوکھ میں کوئی چیز رہتی ہو، جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور خالق نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی صلاۃ اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اور ہر مخلوق اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی کیسے نماز ادا کرنی ہے اور کیسے اس نے خدا کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت، اس کو ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا، حدیث مبارکہ میں کیا نماز کے بارے میں حکم آیا ہے۔ لیکن اگر نماز کی فرضیت اور اہمیت کو دیکھنا ہو تو اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ خالق کائنات نے اپنی عبادات میں سے یہ جو عبادت نماز ہے، اقامت نماز ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا کسی اور عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ اور کم و بیش 80 مقامات پر خالق کائنات نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور بہت سارے مقامات پر نماز کا ویسے ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 103 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور بے شک نماز جو ہے یہ مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اس کے اوقات ہیں، ہر نماز کو پڑھنے کا وقت ہے، خالق کائنات نے جو اس کا مقرر کیا ہے۔ مثلا نماز فجر ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے، طلوع شمس سے قبل کا وقت جو ہے یہ نماز فجر کا وقت ہے۔ اسی طرح جب سورج نصف النہار ہوتا ہے اور نصف النہار سے ڈل جاتا ہے، زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو وہاں سے نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عصر کا بھی ایک وقت ہے، پھر مغرب کا وقت ہے کہ جب سورج ڈھل جائے، غروب ہو جائے تو فوراً مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح پھر مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ تو ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہے خالق کائنات نے۔ اب دیکھیں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ نماز فجر کو نماز عشاء کے وقت پڑھ لے تو وہ نماز قضا تو ہو جائے گی لیکن نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نماز ظہر کو نماز فجر کے وقت میں پڑھ لے تو یہ بھی ناممکن ہے، انسان نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز ظہر کا وقت جو ہے وہ جب زوال کا وقت ڈھل جائے تو اس وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ہر نماز کا خالق کائنات نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوقات اور وقت جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں۔ سورہ روم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 31 منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور اسی کی طرف رجوع کرو، انابت کا حال رکھو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے معزز سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ ذکر کر کے کہ نماز قائم کرو،
اس کے متصل آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نماز قائم نہیں کرتے وہ لوگ مشرکین کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں، مشرکین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، لہذا انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں خالق کائنات نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، اور آگے ارشاد فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ اب اگر اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ فقط انسان خود نماز قائم کرے، خود نماز کا خیال رکھے، بلکہ اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ، اپنے بیوی بچوں اور اپنے جتنے بھی خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب دلائے کہ وہ نماز ادا کریں۔ ہم انشاءاللہ بچوں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تو ہم اپنی اگلی نشست میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر اگر غور کیا جائے قرآن کریم کی آیت کریمہ پر تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، نہ فقط خود نماز ادا کرو، خود نماز قائم کرو، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دو۔ اور آگے ارشاد کرو وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر ثابت قدم رہو۔ آگے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اب غور کریں تو میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ جو شخص بھی نماز قائم کرتا ہے لہٰذا وہ خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری نمازیں ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے خیالات کہیں سے کہیں بھٹک رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو ایسے نماز ادا کرنی چاہیے جیسے وہ خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، خدا کو یاد کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ نبی اور پیغمبر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں اور اپنے رب کے حضور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور ان کا رب کے حضور، اور وہ اپنے رب کے حضور مقام مرضیہ پر فائز ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام وہ خود تو نماز قائم کرتے تھے، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ نماز قائم کریں، اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح حاضرین محترم خالق کائنات نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نار جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا وقودھا الناس والحجارۃ، جہنم جو ہے اس کا ایندھن وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، لہذا انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے اور نماز قائم کرنی چاہیے۔ اور آگے ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر بڑے سخت مزاج کے فرشتے وہ تعین ہوں گے جو اس امر کی بجا آوری کریں گے۔ کون سے امر کی؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی جو بھی خالق کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو تو وہ فرشتے وہ حکم بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ جو بھی خالق کائنات ان کو حکم دیتا ہے یفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ ہم نے قرآن کریم کی آیات بینات میں سے چند آیات بینات آپ کے سامنے ذکر کی، اور ان آیات بینات سے قرآن کریم کے اندر جو خالق کائنات نے نماز کی اہمیت اور فرضیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے وہ آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو صفت ہے
یہ جو وصف ہے یہ متقین کا وصف ہے. متقین کا جو دوسرا وصف ہے سورہ بقرہ کے اندر وہ اقامت صلاۃ ہے. پہلے نمبر پر ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں جو متقین ہوتے ہیں، اور جو دوسرا ان کا وصف ہے، دوسری صفت ہے، وہ اقامت صلاۃ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے والا اور نماز کو آگے دنیا میں پھیلانے اور دوسرے لوگوں کو نماز کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.